जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़कियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। जाली बैंक अकाउंट्स और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सदर जनाब आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा मोहतरमा फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी का खतरा मजीद 12 दिन के लिए आज टल गया, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस आमिर फारूक ने जरदारी साहब और फरियाल बीबी की 10 अप्रैल तक अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली। बहुत अहम बात यह है कि गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ नैब के कलीदी इख्तियारात से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के कल फैसले में वाज़ेह तशरीह के बाद नैब केसेस के मुलज़मान अबूरी ज़मानत के मामले में मज़ीद चौकन्ना हो गए थे। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार किया था और दोहराई थी ये बात कि नैब किसी भी मरहले पे कोई भी गिरफ्तारी कर सकती है और उसके लिए उसे मुलज़मान को पेशगी इत्तला देनी ज़रूरी नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल ये बात अयां कर दी थी। दिलचस्प बात यह है कि जरदारी साहब और फरियाल बीबी पिछले साल 31 अगस्त यानी मुसलसल 7 महीनों से गिरफ्तारी से बचने के लिए अबूरी ज़मानत पर हैं। इस अरसे में वो सिंध हाई कोर्ट और कराची की बैंकिंग कोर्ट से 6 मरतबा अबूरी ज़मानतें ले चुके हैं। 2 हफ्ते कबल कराची की बैंकिंग कोर्ट से ज़मानत मनसूख होने और जाली बैंक अकाउंट्स के केस रावलपिंडी मुंतकिल होने के बाद आखिरी बार 19 मार्च को सिंध हाई कोर्ट ने जनाब आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को 10 दिन की अबूरी ज़मानत दी थी, जिसकी मियाद कल ख़त्म होने वाली थी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने मज़ीद 10 दिन की ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी हासिल कर ली है। अब उनकी ख्वाहिश ये है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़रिए कि उन्हें बताया जाए कि नैब में वो कितने केसेस में कितने मामलात में मतलूब हैं। इन तमाम उमूर पर बात करते हैं इस्लामाबाद जाएंगे, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे खुसूसी आमिर सईद अब्बासी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। जरदारी साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़रिए नैब से पता किया है कि उन्हें बताया जाए कि वो कितने केसेस में कितने मामलात में नैब उनसे बात करना चाहती है, नैब को मतलूब है। कुछ हमें अंदाज़ा है कि कितने मामलात हैं जिसमें जरदारी साहब और फरियाल बीबी नैब को मतलूब है? जी कामरान साहब, इब्तदाई तौर पर आज 4 दरखास्तें थी आसिफ अली जरदारी साहब की और 1 फरियाल तालपुर साहिबा की थी। आसिफ अली जरदारी साहब को 3 कॉल अप नोटिस क्योंकि इशू हुए थे। 3 जो केसेस थे जिसमें पार्क लेन का केस था, इसके अलावा पिंक रेजिडेंसी का केस था और तीसरा जो था वो गाड़ियों का केस था। इसके अलावा उन्होंने उनके खिलाफ जो कराची की बैंकिंग कोर्ट से मुकदमा ट्रांसफ़र हुआ है उसमें भी उन्होंने आज अपनी ज़मानत करवा ली है। इसके साथ साथ फरियाल तालपुर उसी केस में जो बैंकिंग कोर्ट कराची से शिफ्ट हुआ है केस इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में, उसमें उन्होंने अपनी ज़मानत करवाई है। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने ये इस्तदा की है, उन्होंने नैब के ऊपर संगीन इल्ज़ामात भी आयद किए अपनी दरख्वास्त में और ये कहा है कि नैब चूँकि मुझे गिरफ्तार करना चाहता है, ह्यूमिलेट करना चाहता है, मुझे पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ करना चाहता है, लिहाजा नैब खदशा है कि किसी दूसरे मुकदमे में मुझे गिरफ्तार कर लेगा, लिहाजा मुझे बताया जाए कि मेरे खिलाफ कितने केसेस हैं। नैब हुकाम ने अभी तो वाज़ेह तौर पर नहीं बताया कि कितने केसेस में आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। 3 केसेस डिस्क्लोज किए गए हैं जिसमें पार्क लेन है, पिंक रेजिडेंसी है और दीगर एक केस भी है, लेकिन अभी तक नैब की लेकिन अभी टेक्निकल आज जो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ज़मानत है ये टेक्निकली 4 मामलात में आसिफ जरदारी साहब के लिए है और 1 केस में फरियाल बीबी के लिए। इसके अलावा अगर नैब को आसिफ जरदारी साहब मतलूब हो तो वो जरदारी साहब के खिलाफ एक्शन ले सकती है नैब, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ तो सिर्फ इन 4 केसेस में है। जी बिल्कुल कामरान साहब, कानून और अदालती हुक्म के मुताबिक आसिफ अली जरदारी साहब को जो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ बेल का है वो सिर्फ इन 3 जो केसेस हैं नैब में इंक्वायरी चल रही है उनकी हद तक है और एक जो केस एहतसाब अदालत में है जिसमें उन्हें 8 अप्रैल को तलब किया गया है उसकी हद तक है। लिहाजा अगर किसी दूसरे मुकदमे में आसिफ अली जरदारी मतलूब हुए तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और इस खदशे का इजहार
آصف علی زرداری نے خود اپنی اپلیکیشن میں بھی کیا کہ مجھے خدشہ ہے کہ مجھے کسی دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے گا، لہٰذا مجھے ضمانت منظور کی جائے اور ساتھ میں نیب کو پابند کیا جائے کہ نیب مجھے تمام کیسز کی تفصیل بتائے جو میرے خلاف اب تک انکوائری چل رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے باضابطہ طور پر نیب کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور 10 اپریل تک جواب طلب کر لیا ہے آصف علی زرداری ابھی فی الحال زرداری صاحب سے پوچھ گچھ جو ہے وہ صرف پارک لین کیس میں نیب نے کی ہے، ابھی پنک ریسیڈنسی کیس میں اور ان کی گاڑیوں کے کیس میں جو کال اپ نوٹس ان کو دیے گئے ہیں اس میں ان کی ابھی فی الحال پوچھ گچھ نہیں ہوئی، ان سے بات نہیں ہوئی ہے، لیکن نیب اب ان کو بلا رہی ہے کہ وہ پیش ہوں اور ان معاملات پر بھی سوالوں کے جواب دیں۔ جی کامران صاحب تینوں کیسز کی تھی اور تینوں کیسز میں کوسچنئر دیا گیا ہے، ان کو 10 دن کے اندر انہوں نے جواب دینا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پاکستان پر شدید دباؤ ہے، اپنے ہاں انتہا پسندی کی بیخکنی کرے، اس میں ملوث گروہوں کو گروپس کے خلاف ایکشن کرے اور مذہبی انتہا پسندی کے ہر طرح کی مالی مدد کو روکا جائے۔ یہ پاکستان کی اپنی انٹرنل بھی ریکوائرمنٹ ہے۔ اس سلسلے میں آج ایک بڑا اجلاس بھی ہوا ہے، وزیر اعظم نے کیا ہے، لیکن مطلوبہ جو اقدامات ہیں وہ ہو نہیں پا رہے، یہ ماننے والی بات ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان کو شدید بین الاقوامی دباؤ کا سامنا ہے کہ یہاں پر مذہبی انتہا پسندی کی مکمل طور پر بیخکنی ہو، مذہبی انتہا پسندی میں ملوث ادارے اور گروپس ان کی مالی امداد کو بند کیا جائے۔ پاکستان اس حوالے سے نہ صرف بین الاقوامی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اسے اندرونی مسائل کا بھی سامنا ہے۔ ملک میں مذہبی انتہا پسندی کی گنجائش اب نہیں نظر آتی ہے، اسی لیے پاکستان کے تمام ریاستی ادارے یکسو ہو کے اس معاملے پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کو فیٹف یعنی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی جانب سے بھی دباؤ کا سامنا ہے کہ ایسے تمام گروپس کی، ایسے تمام ایسی تنظیموں پر جو ان پر پابندی ہے ان پر در حقیقت حقیقی پابندی ہونی چاہیے۔ اس سب کے لیے پاکستان کے تمام ریاستی ادارے مذہبی انتہا پسندی کا خاتمہ کریں، نیشنل ایکشن پلان پر بھرپور عمل درآمد ہو، مدارس میں اصلاحات ہو۔ اس حوالے سے آج وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں ایک قومی سلامتی کمیٹی برائے داخلہ کا خصوصی اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزراء سمیت انٹیلیجنس سربراہان نے شرکت کی اور اس اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد اور اداروں کے درمیان رابطوں کے حوالے سے، مؤثر رابطوں کے حوالے سے ماہرین پر مشتمل ورکنگ گروپس بنانے کا فیصلہ کیا گیا اور بہت ہی باریک بینی سے جائزہ لیا گیا کہ نیشنل ایکشن پلان کے وہ نکات جس پر عمل نہیں ہوا ہے ان پر فوری طور پہ عمل درآمد ہو۔ پاکستان مذہبی انتہا پسندی کے خلاف پراثر، حقیقی اور دور رس اقدامات کرتا ہوا نظر آئے، ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی۔ کیا کچھ ہو چکا ہے اور کیا کچھ فوری طور پہ کرنا ہے؟ پاکستان اس سلسلے میں کیوں اپنی جو کمٹمنٹس ہیں، جو حکومتی کمٹمنٹس ہیں وہ پوری نہیں کر پا رہا؟ یہ سب کچھ پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں ہمیں تجزیہ کار بھی ہیں، سیکیورٹی امور کے ماہر ہیں، جناب امتیاز گل، ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار سیکیورٹی اسٹڈیز کے۔ بہت بہت شکریہ امتیاز گل صاحب۔ نیشنل ایکشن پلان ہم لوگ کئی سالوں سے، جب سے آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا ہے، ہم سن رہے ہیں اس پہ ذکر، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس کا جو فوجی ایلیمنٹ ہے اس پہ بھرپور عمل ہوا ہے۔ ہم نے بڑا مؤثر بیخکنی کی ہے دہشت گردی کی، لیکن جو مذہبی انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے ملک کے اندر اقدامات کرنے کی ضرورت تھے، سول اداروں کو اقدامات کرنے کی ضرورت تھی، وہ نہیں ہوئے۔ سب سے زیادہ ہمیں مسئلہ کہاں پر ہے اس وقت؟ موجودہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جہاں پر کام ہونا تھا اور نہیں ہوا ہے؟ دیکھیے کامران، بنیادی طور پہ کام ہمارا جو تعزیری قانون ہے، جو کرمنل پروسیجرز کوڈ ہے، اس میں ترامیم کرنی تھی، وہ نہیں ہو سکا آج تک، کیونکہ تمام تر معاشرے میں جو برائیوں کی جڑ ہے وہ یہ 1860 کا قانون ہے جو کہ انگریز حکمران چھوڑ گئے تھے، اور کوئی بھی حکومت آج تک اس میں ترمیم کرنے پہ آمادہ نہیں ہو سکی، کیونکہ اس سے بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہیں، اس میں بہت سارے مفادات وابستہ ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی 25-30 لاکھ کے قریب کیسز ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں۔ دوسرا بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کی اپنی مصلحتیں ہیں، جس کے تحت مدارس کے ساتھ بات چیت، ان کے نصاب پہ کنٹرول، ان کے آڈٹ، ان کے ذرائع آمدنی کو کنٹرول کرنے کے لیے قانون سازی وہ نہیں ہو سکی ہے۔ بنیادی طور پہ ہمیں اس سب سے پہلے قانون سازی کرنی ہوگی
वफाकी पार्लियामान में, फिर सूबाई हुकूमतों को यही काम दोहराना पड़ेगा और उसके बाद तमाम जो मदारिस हैं उनको अपने वजारत तालीम के ताबे लाना होगा। जब तक ये काम नहीं होता है उस वक्त तक हमारा उन पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। तकरीबन 4.5 साल हो गए हैं इम्तियाज़ गुल साहब और इस पे अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ है। तो अब अगर अमल दरामद नहीं हो रहा, मदारिस में इस्लाहात नहीं हो रही, तो अब हम किस बुनियाद पे समझें कि अब हो जाएंगी और फिर इसी हवाले से फिर इससे जो मुंसलिका उमूर हैं वो पूरे नहीं हो रहे, जिसकी वजह से मजमूई तौर पे पाकिस्तान का इमेज जो है वो दुनिया में बेहतर नहीं हो रहा इस मामले में। देखिए, बुनियादी तौर पे हमें समझना चाहिए कि FATF जो है उसका मरकज़ी नुक्ता अगर आप समझ लें वो है कलअदम तंजीमों के जितने असासाजात हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर बाकी जो 27 पॉइंट हैं उनका ताल्लुक़ है मनी लॉन्ड्रिंग से, टेररिस्ट फाइनेंसिंग से और उन इदारों के साथ है जो कि इन कलअदम तंजीमों के साथ जुड़े हुए हैं। जो 27 पॉइंट FATF की तरफ से आए उसमें यह भी कहा गया कि उन्हें इस एशिया पैसिफिक ग्रुप को ये तशवीश है कि पाकिस्तान में आज तक इस मामले को समझा नहीं गया है कि आपसे जो मुतालबात किए जा रहे हैं वो क्यों किए जा रहे हैं। तो उसमें मेरा ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत जो हमें समझ आई है और जो हमारी फ़ौजी क़यादत है वो चाहते तो हैं कि इसको बिल्कुल बतदरीज अंदाज में इस और बाकायदा इस अंदाज में आगे ले जाया जाए जिस पर दुनिया भी यकीन कर सके, लेकिन उसके लिए फिर तमाम इदारों को, फ़ौज को, सियासतदानों को यानी पार्लियामान को और हमारी ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को इसको मिल के काम करना होगा। अभी तक वो यकसुई नज़र नहीं आ रही है। और ये जो आपने फरमाया ये तमाम जुमले इम्तियाज़ गुल साहब ये हम 2014 से कह रहे हैं और ये तमाम बातें हम कह रहे हैं और जो सिर्फ आप कह रहे हैं वो भी कह रहे हैं और जो कि फ़ौज और सिविल क़यादत इकट्ठी है, एक पेज पर है, हम सब ने करना है, हम सब ने ये तय करना है। 5 साल बाद हम वहीं खड़े हैं जहाँ से शुरू हुए थे। अब क्या आपको लगता है कि शिकायत अगले 1 साल में कुछ बेहतरी आ जाएगी? देखिए, अगर इसी रफ्तार से मामलात चलते रहे तो शायद वो हम हासिल नहीं कर सकेंगे। और बुनियादी तौर पे गुज़श्ता 2 महीने पहले भी जिस तशवीश का इजहार किया था FATF ग्रुप ने कि यहाँ पे वो इरादा, वो फॉलो अप नज़र नहीं आता है कि आप एक दफ़ा इक़दामात कर लेते हैं लेकिन उसके बाद फॉलो अप नहीं होता और आपको सियासी सतह पे वो इजहार नज़र नहीं आता है तमाम तर कार्रवाई को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का। तो मुझे ये ख़दशा है कि सितंबर अक्टूबर में दोबारा जब हमारा रिव्यू होगा उसमें फिर इसी नुक्ते पे हम आ जाएंगे कि हो सकता है कि ग्रे लिस्ट में हमारा नाम जारी रहे, क्योंकि ये आपको बड़ी यकसुई चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इम्तियाज़ गुल हमारे साथ मौजूद थे। कमर से ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल एक बहुत मुअस्सर प्रोग्राम का ऐलान किया। गरीबों को सपोर्ट करना है, मिस्कीनों को, यतीमों को सपोर्ट करना है और उसके लिए एक मुअस्सर निज़ाम भी उन्होंने तश्कील दिया, एक अच्छी टीम भी बनाई है। इसके बारे में आपको बताते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल एक पुरअसर तकरीब में गुरबत के खात्मे और रोज़गार की फराहमी के लिए एहसास, किफ़ालत और तहफ़्फ़ुज़ के नाम से मुल्क गीर प्रोग्राम्स का ऐलान किया है, जिसके तहत उनकी ख्वाहिश ये है कि 57 लाख ख़वातीन के सेविंग अकाउंट्स खोले जाएंगे, बेसहारा अफराद के लिए पनाह गाहें तामीर होंगी, हुनर अफराद को बिला सूद कर्ज़े फराहम किए जाएंगे। गुरबत मटाओ प्रोग्राम के तहत आर्टिकल 38 में तरमीम की जाएगी आइन के और रोटी और मकान को बुनियादी हुकूक में शामिल किया जाएगा। इस जामे प्रोग्राम पे अमल दरामद के लिए एक नई वजारत भी तश्कील दी गई है और जबकि EOBI के तहत पेंशन को बढ़ाया जाएगा। यतीम बच्चों के लिए 10,000 घर तामीर किए जाएंगे। एक बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही पुरअसर प्रोग्राम है। कम अज़ कम पेपर पे तो ये बहुत ही पुरअसर प्रोग्राम नज़र आता है जो वज़ीर आज़म ने जिसका कल ऐलान किया। पासमानदा और कमजोर लोगों के लिए जो स्पेंडिंग है उसके अंदर इजाफा कर रहे हैं 80 अरब रुपए का। एक नई मिनिस्ट्री बना रहे हैं, उसका काम ये होगा कि सोशल प्रोटेक्शन एंड पॉवर्टी एलिविएशन। जितने भी इदारे हैं गरीबों की मदद करते हैं उनको सारों को हम कोऑर्डिनेट करेंगे एक जगह से। 57 लाख ख्वातीन को उनके हम सेविंग अकाउंट्स बनाएंगे और उनको मोबाइल फोन्स देंगे तो वो अपने मोबाइल फोन से अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकेंगे। अगर किसी को मसला पड़ा लीगल एड का वो देंगे। ये टारगेट रखा है हमने बैतुल माल के लिए कि अगले 4 साल में 10,000 यतीम बच्चों के लिए इन्होंने होम्स बनाने हैं। ख्वातीन के लिए गाँवों के अंदर बकरियां प्रोवाइड करनी है ताकि उनको दूध मिले, बीज देंगे
सब्जियों उगाने के लिए कर्जा देंगे लोगों को सूद के बगैर, उसके लिए हमने 4.5 अरब रुपया एलोकेट कर दिया है और ये फिर बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह। EOBI उनमें पेंशन्स में हमने इजाफे का फैसला किया है, 5,200 से 6,500 पे पेंशन लेके जा रहे हैं। जिधर गवर्नमेंट के स्कूल नहीं होंगे हम इंशाल्लाह उन बच्चों को वाउचर्स देंगे ताकि वो प्राइवेट स्कूल में जाके तालीम हासिल कर सकें। उसमें से 50% ख्वातीन को दी जाएंगी, बच्चियों को दी जाएंगी। इसी गुर्बत मिटाओ स्कीम के अलावा तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम भी शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत गरीब अफराद को किसी मुकदमेबाजी की सूरत में कानूनी मदद और इंसाफ हेल्थ कार्ड न होने की सूरत में इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। जबकि इस प्रोग्राम के तहत बासलाहियत तलबा को तालीम मुकम्मल करने के लिए खुसूसी ग्रांट्स भी दी जाएंगी। हर लिहाज से बहुत ही पुरअसर प्रोग्राम है, बहुत ही जामे प्रोग्राम है और हर लिहाज से ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है। इस पर अमल होगा, यकीनन पाकिस्तान के गरीबों के लिए बहुत ही उनके लिए सहूलत का सामान पैदा हो सकेगा। यकीनन इसके लिए वज़ीर आज़म ने एक बहुत ही एक्लेम्ड और बहुत ही अच्छी टीम भी तरतीब की है, इसको लीड कर रही है, बैनुल अक़वामी शोहरत है और बहुत ही इंटरनेशनली एक्लेम्ड हैं। डॉक्टर सानिया निश्तर जो कि चेयरपर्सन भी हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, वो इस प्रोग्राम को ओवरसी करेंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सानिया निश्तर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अगर मुख्तसरन हमारे नाजरीन को थोड़ा सा ये बता दें कि इस प्रोग्राम के जुज़ियात क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं। जी कामरान साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने इस इशू पे फोकस किया। प्रोग्राम एहसास जो है वो प्राइम मिनिस्टर का एक तरजीहाती प्रोग्राम है, ये गवर्नमेंट की नई विज़न है और इस प्रोग्राम के तहत जो कमज़ोर तबका है और जो पसमानदा इलाके हैं उनको ऊपर उठाने का प्रोग्राम है ताकि सबको मसावी मौक़े मिलें। इस प्रोग्राम के 4 सतून हैं और मजमूई तौर पे इसमें 92 पॉलिसीज़ हैं। जो प्रोग्राम का पहला सतून है उसका फोकस ये है कि उस हकूमती सिस्टम को जो हुकूमत के तमाम तर वसाइल एक मखसूस तबके की गिरफ्त में कर देता है उसको ब्रेक किया जाए ताकि एक रीडिस्ट्रीब्यूटिव मेकनिज़म बनाया जाए, एक फलाही मुमलिकत बनाई जाए और उस ज़िम्न में एक आइनी तरमीम की तजवीज़ है, कुछ कवानीन बदले जा रहे हैं, इंतज़ामी ढांचों में तब्दीलियाँ आएंगी, हुकूमत की अखराजात से मुतल्लिक तरजीहात दोबारा से तय होंगी और कुछ मिनिस्ट्रीज़ के तरीक़ाकार में उनके जो अहदाफ होते हैं, उनके जो प्लानिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें कुछ तब्दीली लाई जाएगी। जो एहसास प्रोग्राम का जो दूसरा सतून है वो कमज़ोर तबके के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक है, यानी कि सेफ्टी नेट से मुतल्लिक है और उस कॉन्टेक्स्ट में 2 नए प्रोग्राम लाए जा रहे हैं जिनमें कुछ फ़र्क है। जो किफ़ालत नामी प्रोग्राम है उसमें सर्वे के ज़रिए तकरीबन 60 लाख औरतों की निशानदेही होगी और वो सर्वे अभी एक नया सर्वे जारी है और उनको फिर जैसे कि आपने पहले भी कहा उनके बैंक अकाउंट्स खोले जाएंगे, उनकी मुआशी किफ़ालत की जाएगी, उनको मोबाइल फ़ोन्स दिए जाएंगे। कैसे मुख्तलिफ होगा डॉक्टर साहब ये प्रोग्राम, ये जो किफ़ालत प्रोग्राम जो है ये BISP से, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो कि आप ऑलरेडी रन कर रही हैं, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? जी BISP का जो प्रोग्राम है अभी ख़वातीन को सिर्फ स्टाइपेंड्स दिए जा रहे हैं, मगर जो किफ़ालत प्रोग्राम है उसमें बहुत से चेंजेस आ रहे हैं। एक तो ये है कि उनका जो स्टाइपेंड है वो इन्फ्लेशन यानी अफरात ज़र के साथ एडजस्ट हुआ करेगा। दूसरा चेंज ये है कि अभी हम औरतों को सिर्फ पैसे दे रहे हैं मगर अब हम उनके सेविंग्स अकाउंट खोलेंगे, उनको मोबाइल फ़ोन्स देंगे और जैसा कि आप बेहतर जानते हैं जब औरतों के हाथ में मोबाइल फ़ोन्स आ जाते हैं तो उनके लिए माशी तरक्की के लिए पूरी एक दुनिया खुल जाती है, वो अपनी सेविंग्स कर सकेंगी। और इसके अलावा हम 500 डिजिटल हब्स खोल रहे हैं जहाँ पे ये ख़वातीन जाके अब इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकेंगी, तमाम जो हुकूमत के जो रिसोर्सेज हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं वो एक्सेस कर सकेंगी। तो जो पुराना प्रोग्राम है और जो नया प्रोग्राम है उसमें बहुत सी चेंजेस हैं।
اور یہ جو تحفظ پروگرام ہے یہ ویمن اسپیسیفک نہیں ہے، یہ سب لوگوں کے لیے ہے جن کو لیگل سپورٹ چاہیے، اسسٹنس چاہیے. یہ پروگرام ان کو لیگل سپورٹ اور اسسٹنس فراہم کرے گا. جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا، کیونکہ سیفٹی نیٹس دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سپلائی سائڈ اور ایک ڈیمانڈ سائڈ. تو تحفظ جو ہے وہ ڈیمانڈ سائڈ ہے کہ اگر کوئی غربت کے سروے میں جو ہم نے لائن مقرر کی ہوئی ہے اس سے اوپر ہے مگر پھر بھی غریب ہے، ضرورت مند ہے، اور اس پہ کوئی آفت آ گئی ہے جس کے آف کورس کرائٹیریا بنیں گے، نشاندہی ہوگی، تو ان کو کس طرح سے ان کی مالی معاونت کی جائے، کیونکہ ابھی تک اس کا کوئی میکینزم نہیں ہے. تو یہ پاکستان کے سیفٹی نیٹس کا جو طریقہ کار ہے اس میں ایک جدت کے طور پہ اس کو لایا جا رہا ہے، اور یہ بہت ہی ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ شروع ہوگا. یہ بجٹ ایلوکیشنز وغیرہ اس کی فنڈ ایلوکیشنز وغیرہ ہو گئی ہے ان پروگرامز کے لیے؟ جی ہاں بالکل، ان کی فنڈ ایلوکیشن ہوگی. جو آلریڈی جو منسٹری آف فائنانس سے اگری ہوا ہے کہ جو حکومت پاکستان آئندہ مالی سال میں 0.2% آف دا GDP سوشل پروٹیکشن ایکسپینڈیچر کو بڑھائے گی، اور پھر اس سے اگلے مالی سال میں 0.1% آف دا GDP اور بڑھائے گی. تو مجموعی طور پہ 2 سال میں یہ 120 بلین کا انکریمنٹل ایکسپینڈیچر سوشل پروٹیکشن پہ بڑھایا جائے گا. مگر میں آئی ایم فرملی آف دا ویو کہ جو ایگزسٹنگ ہماری فسکل اسپیس ہے اس میں بھی بہت گنجائش ہے کہ بہتری لائے جا سکے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر ہمارے ساتھ موجود تھی. وزیر اعظم کی اس ٹیم کو سربراہی کر رہی ہیں جو کہ سماجی تحفظ فراہم کرنے کے لیے غریبوں کو، خواتین کو، بے سہارا خواتین کو، یتیم بچوں کو تحفظ فراہم کرنے کا جو پروگرام وزیر اعظم عمران خان نے انٹروڈیوس کیا ہے. کمرشل بریک، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. حکومت وزیر اعظم عمران خان کے لیے ایک بڑا سردرد یہ ہے کہ ٹیکس وصولی میں سینکڑوں اربوں روپے کی کمی ہو رہی ہے اور حکومتی آمدنی نہیں بڑھ پا رہی ہے. آج FBR کے اراکین نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ اس مالی سال کے پہلے 8 مہینوں کے لیے 2566 ارب روپے کا ہدف مقرر تھا ٹیکس وصولی کا، لیکن جولائی سے فروری تک 2330 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کیا گیا، یعنی 8 ماہ کے دوران 236 ارب روپے کی ٹارگٹ میں کمی رہی ہے یا شارٹ فال رہا ہے. آج FBR کی جانب سے یہ اعلان بھی کیا گیا کہ اسٹیٹ بینک سے بے نامی اکاؤنٹس کا ڈیٹا حاصل کیا جا رہا ہے. بے نامی اکاؤنٹس یا ٹرانزیکشنز کے خلاف 1 اپریل سے ایک آپریشن ہوگا جس کا آغاز کراچی، لاہور اور اسلام آباد سے کیا جائے گا. FBR سے کا کہنا یہ ہے کہ وہ ملک میں دستاویزی معیشت کے لیے یہ اقدام کر رہی ہے. FBR کے مطابق اس مالی سال کے پہلے 8 مہینوں میں ٹیکس آمدنی میں اضافے کے برعکس خسارے میں متواتر اضافہ ہو رہا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ حکومت کے لیے سر درد ہے. اس کی وجہ بتائی گئی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات سے 75 ارب روپے کے ٹیکسز کم اکٹھے ہوئے ہیں. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں انکم ٹیکس کی کمی سے 35 ارب روپے کم ہوئے ہیں، جبکہ مجموعی قومی جو ترقیاتی پروگرام ہے اس میں کٹوتی کی گئی ہے، اس سے 55 ارب روپے کا خسارہ ہوا ہے. FBR کے حکام کے مطابق ٹیلی کام سیکٹر سے بھی اس سال 65 ارب روپے کا خسارہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک مخصوص ٹیکس جو تھا وہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس ثاقب نثار نے ختم کرا دیا تھا. بہت ہی کلیدی اور مشکل صورتحال ہے، کیونکہ پاکستان کی نظام کو چلانے کے لیے آمدنی میں اضافہ ضروری ہے، ٹیکسز میں اضافہ ضروری ہے، اس میں کمی ہو رہی ہے. FBR اس سلسلے میں مکمل ناکام ہو رہی ہے. وزیر اعظم کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. اب سے 2 ہفتے قبل انہوں نے باقاعدہ کہا کہ اگر FBR ٹھیک نہیں ہوتی ہے، اس کا نظام یہ درست نہیں کرتی تو میں اس FBR کو ختم کر دوں گا اور ایک نئی FBR کو جنم دوں گا. ہمارا ایک پلان بنتا ہے، نیچے ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے ہمیں ادارے چاہیے، ہمیں بیوروکریٹس چاہیے، ہمیں نئی FBR مثلا FBR. اب اس کو ٹھیک، ایک تو سوچ ہے ہماری، دوسری امپلیمنٹ کرنے کے لیے FBR ہے. ادھر ہمیں پرابلمز آ رہے ہیں.
اس کا ٹھیک ہونا ضروری اس لیے ہے کہ ہم جب تک FBR کی ریفارمز نہیں کریں گے، نمبر 1 ہم اپنا خرچہ میٹ نہیں کر سکتے. مسلسل میٹنگز کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ ریونیو جنریشن کیسے کرنی ہے، FBR کو کیسے ایک بزنس فرینڈلی ایک ادارہ بنانا ہے. میں یہ بھی آپ کو آج کہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ FBR ٹھیک نہیں ہو سکتی، ہم ایک نئی FBR بنا دیں گے. ہم اچھی بات یہ ہے کہ حکومت کو احساس ہے کہ اس کے اقدامات کی وجہ سے ٹیکس چوروں کے خلاف ان کی گرفت سخت کرنے کی وجہ سے اس کا ایک اثر یہ ہوا ہے کہ FBR کے خلاف کرپشن کی شکایات میں اضافہ ہوا ہے. FBR کے افسران کی یہ رپورٹس کہ وہ اس ماحول کو استعمال کر رہے ہیں رشوت ستانی کے لیے، بدترین رشوت ستانی کے لیے. حکومت کو اس کی آگاہی ہوئی ہے، اس کا برملا اعتراف کر رہی ہے حکومت. وزیر خزانہ جناب اسد عمر نے کہا ہے کہ وہ یہ چاہیں گے کہ اگر یہ FBR والے اسی کرپشن پہ اسی انداز سے جاری رہے تو ان کے پیچھے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو لگائیں گے. میں سیریسلی اس وقت اب سوچ رہا ہوں کہ کیا ہمیں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو یوز کرنا چاہیے FBR کے اندر جو کرپٹ عناصر ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جب تک ہم کریک ڈاؤن کر کے ان کو پکڑ کے ان کو سزا نہیں دیتے یہ سسٹم نہیں ٹھیک ہو. شدید شکایات ہیں جو کہ حکومت کو موصول ہو رہی ہیں. موجودہ ماحول میں حالات میں بہتری کے بجائے FBR کے افسران کے خلاف، انکم ٹیکس کے آفیسرز کے خلاف کرپشن کی شکایت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. اس پورے ماحول پہ حکومت اپنے ٹیکسز کیسے بڑھائے، آمدنی میں اضافہ کیسے کرے، نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں ہو رہی؟ حکومت عمران خان کی ٹیکس ٹیم وہ کیا نہیں کر رہی جو اسے کرنا چاہیے؟ ان کے ریونیو منسٹر حماد اظہر کہاں کہاں ناکام ہو رہے ہیں؟ ان کی FBR کیوں فیل ہوئی ہے؟ ان تمام امور میں بات کریں گے. پاکستان کے بہت ہی مستند ٹیکس امور کے ایکسپرٹ ہمیں ایک بار پھر جوائن کریں جناب شبر زیدی. بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب. حکومت کا، عمران خان صاحب کا پہلا سردرد، اور صحیح ہے کہ پہلا سردرد یہ ہے کہ آمدنی میں اضافے کے بجائے کمی ہو رہی ہے. ٹیکس کا جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو ہونے کے بجائے اس میں کمی در کمی ہو رہی ہے، اور 8 مہینے میں تقریباً 250 ارب کی کمی ہو گئی ہے. کیا اولین مسئلہ ہے، کلیدی پہلا مسئلہ کیا ہے جس کی وجہ سے جو ٹیکس کا ہدف ہے وہ پورا نہیں ہو رہا؟ اضافہ ہونا تو دور کی بات ہے. کیا چیز ہے بنیادی طور پہ جو کہ ٹیم عمران خان نہیں کر رہی؟ دیکھیے، میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا، مگر میری جو پرسنل پروجیکشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 30 جون کے آس پاس اگر ہم نارمل روٹین میں چلیں گے تو ہم تقریباً 250 سے 300 بلین کا شارٹ فال کا شاید ہمیں سامنا کرنا پڑے، جو اچھی بات نہیں ہے. کوشش کریں کہ ہم وہ شارٹ فال نہیں آئے. مگر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کریکشن کرنی ہے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں کچھ ایکسٹراڈنری میجر لینے پڑیں گے. اس میں پہلا میجر جو میں سجیسٹ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو سیل ٹیکس میں رجسٹر ہونا چاہیے، وہ رجسٹر نہیں ہیں. ہزاروں مارکیٹیں ہیں، ہزاروں دکانیں ہیں، ہزاروں کاروبار ہیں، ہزاروں فیکٹریاں ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں، اور سیل ٹیکس رجسٹریشن کا تعلق صرف اور صرف 1,80,000 یا 2 لاکھ لوگ ہیں. تو یہ چیز تو آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ کے سامنے ہے. تو FBR کی فیلڈ فورسز کو امیجیٹلی ایک ایکشن لینا چاہیے کہ جو سیل ٹیکس میں رجسٹر ہے نہیں ہیں وہ رجسٹر کریں. جب وہ سیل ٹیکس میں رجسٹر ہوں گے تو امیجیٹلی انکم ٹیکس میں رجسٹر ہوں گے. یہ ایک بنیادی بات کر رہا ہوں، بالکل سیدھی سی بات کر رہا ہوں. آج میرے حساب سے 7 سے 8 لاکھ انڈسٹریل یونٹ لاہور میں موجود ہیں، پنجاب میں موجود ہیں، اور سیل ٹیکس رجسٹریشن یونٹ جو ہیں وہ صرف 30-40 ہزار ہیں. تو یہ سب چیزیں آبویس ہیں، یہ کوئی غیر معمولی باتیں میں نہیں بتا رہا ہوں. یقیناً یہ غیر معمولی بات نہیں ہے، مگر انتہائی غیر معمولی بات ہے کہ لاکھوں یونٹس ہیں، بزنس یونٹس ہیں، انڈسٹریل یونٹس ہیں، رجسٹرڈ سیلز ٹیکس میں چند ہزار ہیں. آپ نے بالکل بجا کہا کہ یہ اولین چیز ہے، پہلے یہ تو کر لے FBR اور پرائم منسٹر کی ٹیکس ٹیم جو ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ روئے کہ یہ ہمارے اہداف پورے نہیں ہو رہے. دوسری امپورٹنٹ چیز بتائیے شبر زیدی صاحب اپنے تجربے سے کہ جو کہ نہیں کی جا رہی ہمارے محصولات کو، ہمارے ریونیوز کو، آمدنی کو بڑھانے کے لیے جو کرنی چاہیے اور سامنے ازر من الشمس ہے کہ جو چیز کی جا سکتی ہے. ایک چیز، دوسری چیز میں نے آپ کو کہا کہ یہ نان فائلر والا قصہ ختم کریں، اور جتنے بھی نان فائلر ہیں ان سب کو آپ نوٹس ایشو کریں کہ جی آپ نان فائلر ہیں، آپ بتائیں آپ نان فائلر کیوں ہیں. دیکھیں سر، آپ میری بات سمجھیں، آپ ڈویڈنڈ میں آپ کے پاس ہزاروں نان فائلر ہیں، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہزاروں ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں جس میں ٹیکس کٹ رہا ہے، اور وہ آدمی ٹیکس کٹا کے جا رہا ہے کیونکہ اس کو نان فائلر ہے.
تو آپ اس کو نوٹس کیوں نہیں ایشو کر رہے؟ میرا سوال ہے کہ ان کو نوٹس کیوں نہیں ایشو کیا جا رہا کہ آپ نان فائلر کیوں ہیں؟ دیکھیں نان فائلر کو لا میں رکھنا، آپ ٹھیک ہے آپ نان فائلر ہیں، آپ کا ٹیکس 8% کٹ گیا، مگر بھائی آپ 15 دن بعد اس کو نوٹس دینا کہ یار آپ نان فائلر ہیں، آپ کیوں نان فائلر ہیں؟ بتائیں نا نان فائلر کیوں ہیں آپ؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو بالکل آپ کو سامنے دیوار پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس کو کیوں ان پہ ہم کیوں خاموش؟ جی ہاں، یقیناً یہ بڑی حیرت کی بات ہے شبر صاحب. آپ نے چلے پہلی بات آپ نے کہی کہ لاکھوں بزنس یونٹس ہیں، انڈسٹریل یونٹس ہیں، کاروباری یونٹس ہیں جو کہ سیلز ٹیکس میں رجسٹر ہی نہیں ہیں، صرف مٹھی بھر یونٹس ہیں وہ رجسٹر ہیں اور اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. پھر آپ نے کہا کہ اس ملک میں لاکھوں کی تعداد میں نان فائلرز ہیں، ان کو ایک باقاعدہ مقام دیا گیا ہے، ان کو ریکگنیشن دی گئی ہے، ان کو نوٹسز، تمام نان فائلرز کو کیوں نوٹسز جاری نہیں کیے جا رہے؟ کیوں ان کے پیچھے نہیں جایا جا رہا؟ نان فائلرز کو فوکس کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ آپ نے دوسری بہت ہی امپورٹنٹ بات بتا دی ہے. تیسری بتا دیجئے تاکہ اگر عمران خان صاحب سن رہے ہوں، ان کی ٹیم کے لوگ سن رہے ہوں تو ان کو پتہ چل جائے کہ یہ انگلیوں پر ہے کہ کیوں حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. 2 چیزیں فرمائیں، تیسری بھی اگر ہے تو بتائیے. نہیں میں تیسری نان فائلر والی ختم نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں نان فائلر کو اگلے 15 دن بعد نوٹس ایشو کر دیں کہ جناب آپ نان فائلر ہیں، یا تو بتائیں کہ نان فائلر کیوں ہیں، یا پھر آپ کے خلاف کرمنل ایکشن کیوں نہیں ہو رہی، پہلی بات. تیسری بات جو ہے تیسری بات سر جو وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ جو درمیان میں آڑتیز ہیں اور جو کموڈٹی میں ٹریڈ کر رہے ہیں، جو کمیشن لیتے ہیں، آڑتی کا کمیشن لیتے ہیں، جو پروڈکٹ ڈیل کر رہے ہیں، جو پھل سبزی دودھ، جو ایگریکلچر پروڈکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. دیکھیں کامران صاحب، اس ملک میں ٹیکسیشن جو ہے نا وہ شہری مسئلہ ہے. دیہات تو ٹیکس سے آ رہی ہے نا جی. اس ملک کی 80% اکنامی دیہات سے رائز ہو رہی ہوتی ہے. اس میں جو آڑتی مافیا ہے وہ پاکستان کے اندر بہت رچ ہو گیا ہے. ان کو آپ نے کمیشن پہ آپ بتائیں پاکستان میں کتنے آڑتی ہیں جو منڈیوں میں بیٹھے ہیں، وہ کیا ٹیکس دے رہے ہیں؟ کتنی منڈیاں ہیں شہر میں؟ آپ مجھے بتائیے ذرا، آپ حساب لگائیے نا اس ملک کے اندر کتنے شہر ہیں اور کتنی منڈیاں ہیں. وہ آڑتی کیا کر رہے ہیں؟ وہ کاروبار کیا کر رہے ہیں؟ چینی کی آڑت ہو رہی ہے، پھلوں کی آڑت ہو رہی ہے. وہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں؟ وہ کون سا کھیل کھیل رہے ہیں؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آم کتنے روپے کلو دیتا ہے کاشتکار اور کتنے روپے کلو شہر میں ملتا ہے؟ وہ درمیان میں جو آمدنی ہے وہ کس کے پاس جا رہی ہے؟ میں نے اس پہ آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ پاکستان اکنامی از رن بائی آڑتیز. یہ میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائی، میں آپ کو آئی کین لسٹ ڈاؤن 50 آف دا تھنگس لائک دس. تو یہ بنیادی چیزیں جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں. میں پوچھ رہا ہوں کہ دیہات کی جو اکنامی ہے وہ ٹیکس کہاں دے رہی ہے؟ میں ایگریکلچر ٹیکس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دیہات کی اکنامی کی بات کر رہا ہوں. یہ جو پھل سبزی آپ کھا رہے ہیں، یہ 10 روپے کلو آپ کو مل رہی ہے. یہ کاشتکار تو 8 کلو بیچ رہا ہے نا جی. یہ جو 9.5 روپے آڑتی کما رہا ہے وہ کس کھاتے میں جا رہا ہے؟ وہ کیا ٹیکسیبل نہیں ہے؟ وہ ٹیکس نہیں دے، وہ ٹیکس سے وہ قانون سے بالا تر ہے. بڑی دلچسپ بات ہے شبر زئی صاحب آپ نے کہی کہ میں سنا کہ FBR آڑتیوں کے خلاف کوئی ایکشن کر رہا ہے، کوئی کریک ڈاؤن کر رہا ہے. میں نے نہیں سنا کہ FBR اس پہ پریشان ہے کہ سیلز ٹیکس رجسٹریشن جو ہے ہمارے بزنس اور انڈسٹریل یونٹس کی جو ہے وہ چند ہزار تک محدود کیوں ہے جبکہ یہ لاکھوں پہ مشتمل ہے. اس پہ میں نے کبھی ریونیو منسٹر کو اور FBR پہ کو پریشان ہوتے نہیں دیکھا. مجھے آج تک نہیں بتایا گیا ہے کہ جو تمام نان فائلرز ہیں پاکستان کے جو کہ جن کے پاس پیسہ ہے ان سب کے پیچھے کیوں نہیں جایا جا رہا، ان کو کیوں نہیں کیا جا رہا. سنا میں نے یہ ہے، آج بتایا گیا کہ بے نامی اکاؤنٹس کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن اب شروع کیا جائے گا 1 اپریل کو، آج FBR نے بتایا ہے. اس سے کیا فرق پڑے گا سر؟ دیکھیے میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ بے نامی اکاؤنٹ کے لیے ہمیں ایک ٹرانزیشن دینی پڑے گی. جو اکاؤنٹ بے نامی 2017 سے پرانے والے ہیں ان کو آپ کنفسکیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بے نامی پاکستان میں قانونی جائز ہے. اب ان کو ایک میکینزم میں آپ نے نامی اکاؤنٹ میں لے کر آنا ہے اور اگر اس پہ ٹیکس ریکوری نہیں ہوئی ہے تو ٹیکس ریکوری کرنی ہے. اس پہ بے نامی قوانین کا اطلاق اس طرح نہیں ہوگا جس طرح بے نامی قوانین جو اب ایسڈ بے نامی کریٹ ہوں گے. تو یہ میکینزم ایک کریٹ کرنا پڑے گا ہمیں کہ بے نامی اکاؤنٹ کی ٹیکسیشن کا تعلق الگ ہے اور بے نامی کی کنفسکیشن کا سوال الگ ہے. یہ 2 الگ الگ سبجیکٹ ہیں
اور دونوں کو الگ لینا پڑے گا. میرا اپنا خیال ہے کہ جو FBR نے شروع کیا ہے اس وقت وہ بے نامی اچھا اب آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے لیے ایک میکینزم دینا پڑے گا. میں ایک لے مین کی حیثیت سمجھتا ہوں کہ آپ کا مطلب یہی ہے کہ ایک ایمنسٹی دینی پڑے گی. جو بے نامی اکاؤنٹس والے ہیں ان کو کہنا پڑے گا کہ اس تاریخ سے پہلے اس کو ریگولرائز کر لیں, ادروائز اس کے بعد کانفسکیشن ہوگی یا ایکشن ہوگا یا کریک ڈاؤن ہوگا. تو آپ یہی عرض کر رہے ہیں نا, یہی سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک مؤثر ایمنسٹی ایک اور دینی پڑے گی. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی اگر پروگرام میں کہا تھا کہ جو بے نامی کی ٹیکس لائبلٹی ہے, جنرلی بے نامی کو تو ٹیکس لا ریکگنائز ہی نہیں کرتا, اور بے نامی ہو یا نامی ہو وہ ٹیکس میں ہونا چاہیے تھا. مگر ہمارے ہاں بے نامی جو ہیں وہ بیسیکلی وہ ہیں جو ٹیکس نہیں دیا گیا ہے. اب اگر بے نامی پہ آپ ٹیکسیشن کرنے جاتے ہیں تو وہ ٹیکس لائبلٹی اگر آپ پرنسپل لائبلٹی پلس پینلٹی ملائیں تو وہ 60% پلس بن جاتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس 60% پلس پر ہماری معیشت اس آج کے حال میں وہ اس پہ اس بوجھ کو برداشت کر سکتی ہے. میں پھر آپ کو یہ پہلے بھی کہا تھا, آج دوبارہ کہوں گا کہ ہمیں بے نامی کو ٹیکس ایسے بے نامی جو ٹیکس نہیں ہیں اس کو ہمیں ایک میکینزم دینا پڑے گا. اس کو سسٹم میں لانے کے لیے آپ اس کو ایمنسٹی کا نام دے دیں یا کوئی اور نام دے دیں, مگر ایک آپ کو رستہ دینا پڑے گا. اور جو آپ نے جو لفظ استعمال کیا ہے میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا. ٹھیک ہے, آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ اس کو ایمنسٹی ہی دینی پڑے گی. جیسا بھی بتائیے گا کہ ایک اور جو ہم آج بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ٹیکسز پورے نہیں ہو رہے ہیں, حکومت کی آمدنی پوری نہیں ہو رہی. ایک ریل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے اس کا ایک بڑا حصہ ہے. یہاں پہ دو بڑے کلیدی مسائل ہیں جس کی وجہ سے پورا سیکٹر جو ہے وہ اس وقت منجمد ہوا ہے. ایک مسئلہ ہے کہ حکومت نے کہا ہے کہ نان فائلر اسٹاک ایکسچینج میں کام کر سکتا ہے, بینک اکاؤنٹ رکھ سکتا ہے, لیکن 50 لاکھ سے زیادہ کی پراپرٹی نہیں خرید سکتا, جس کی وجہ سے ایک بڑا سنگین وہاں پہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے. دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ ہمارے سامنے ہے کہ جو 3 ریٹس کام کر رہے ہیں اور وہ جس کی وجہ سے پراپرٹی کے کاروبار کو بری طرح سے نقصان پہنچ چکا ہے, وہ رک چکا ہے. 7 مہینے ہو گئے حکومت ان 3 ریٹس والے مسئلے کو سارٹ آؤٹ نہیں کر پا رہی ہے, جس کی وجہ سے ریل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے پورا منجمد ہے. اس سے منسلک انڈسٹریز منسلک ہیں وہ منجمد ہیں, جس سے کہ پوری اکانومی متاثر ہو رہی ہے اور ریونیو کلیکشن کے ظاہر کے ایشوز ہیں. دیکھیں کامران صاحب, ایک بات کو میں اور آپ کافی ڈیٹیل میں پروگرام کریں گے ریئل اسٹیٹ کے اوپر. یہ بات یاد رکھیں کہ ریئل اسٹیٹ سے ٹیکسیشن جو ہے وہ بہت کم اماؤنٹ کی ہوتی ہے. 4000 بلین کی ہماری ٹیکسیشن ہے, اس میں ریئل اسٹیٹ کی ٹیکسیشن جو ہے وہ بہت تھوڑی ہے اور بہت تھوڑی اماؤنٹ ہی ٹیکسیشن ہوتی ہے. ریئل اسٹیٹ ہماری ٹیکسیشن کا مسئلہ نہیں ہے. ریئل اسٹیٹ ہماری ان ٹیکس منی کا پارکنگ لاٹ ہے. ہم نے ریئل اسٹیٹ میں ایسے قوانین رائج کر دیے ہیں ویلیویشن ٹیبل کی شکل میں اور ایک اور 2 قوانین کی شکل میں, جس میں آپ کا بلیک منی بائی ورچو آف دا سسٹم وائٹ ہو جاتا ہے اگر وہ ریئل اسٹیٹ کی شکل میں آ جاتا ہے. تو ریئل اسٹیٹ کی ٹیکسیبلٹی ایشو نہیں ہے, بلکہ اور اس سے کوئی فرق گورنمنٹ FBR کوئی بڑا ریونیو کلیکٹ نہیں کر سکتا اگر وہ ریئل اسٹیٹ کے سسٹم میں ساری ٹرانزیکشن کو صحیح ریکارڈ کرے. مسئلہ وہ ہے کہ جو نان ٹیکس ارننگ ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں پارک ہو رہا ہے. تو اور آپ نے ریئل اسٹیٹ کی ٹیکسیشن سسٹم کو ایسا رکھا ہوا ہے کہ وہ پارکنگ بہت آسان ہے اور اس پر ایک فکس ٹیکس ٹائپ ہے, ایک ود ہولڈنگ ٹیکس ٹائپ ہو کے آپ کی لائبلٹی ختم ہو جاتی ہے. تو ریئل اسٹیٹ کے اندر سے ٹیکس کا ریکوری اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بجٹ کے خسارے کو یا بجٹ کے مسئلے کو حل کر دے گی تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. ہمائی ٹیکس کی ایویژن ہمارے کاروباروں میں ہے. لیکن پھر بھی جیسا یہ جو 3 پرائسز چل رہی ہیں لینڈ کی اور پراپرٹی کی اور ریل اسٹیٹ کی, یہ 3 پرائسز, یہ ڈسپیرٹی, کلیکٹر ریٹ اور FBR ریٹ اور مارکیٹ ریٹ, یہ 7واں مہینہ ہے اس حکومت کا, FBR کا, ریونیو منسٹر کا. یہ ایک اس مسئلے کو ابھی تک حل نہیں کر پائے ہیں. اور یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے, یہ پورے سیکٹر کو اس نے متاثر کیا ہوا ہے کہ یہ 3 پرائسز چل رہی ہیں, اس کو اکوموڈیٹ کریں, اس کو ٹھیک کریں, وہ نہیں کر پا رہے ہیں. میں نے آپ کو بات کہی نا کہ میں تو خود ایگری کر رہا ہوں آپ کی بات سے کہ ہم اس کو غلط طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں. ہم اس کو ٹیکس کلیکشن میجر سمجھ رہے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ویلیوشن ٹیبل کو آگے پیچھے کر کے ہم کوئی ٹیکس کا ریونیو کلیکٹ کر رہے ہیں.
میں آپ سے پھر گزارش کر رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ 4000 بلین روپیز جو ہم کلیکٹ کرتے ہیں، 4200 بلین، 4500 بلین روپیز، اس میں ریئل اسٹیٹ ٹیکس کتنا ہے اور ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم کتنا ٹیکس کلیکٹ کر لیں گے؟ تو یہ پورا آبجیکٹیولی ہمارا جو فریم ورک ہے وہ غلط ہے. ہمیں ریئل اسٹیٹ کے میکینزم کو، ویلیویشن کو صحیح کرنا ہے. ہمارا آبجیکٹیو ٹیکسیشن کلیکشن اس میں نہیں ہونی چاہیے، جو میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں، اور اس کو ہم نے پیرالیسس دے دی ہے بائی ہیونگ اے رانگ سسٹم آف ویلیویشن ٹیبلز اینڈ رانگ سسٹم آف کلیکٹنگ ایٹ سورس بٹوین فائلر اینڈ نان فائلر اینڈ تھنگ لائک دیٹ. یہ سب چیزیں بنیادی طور پہ ایک غلط سسٹم کی طرف ہمیں لے جا رہی ہیں. ان سب کو ہمیں کریکٹ کرنا ہے اور بہت جلدی. بہت شکریہ جناب سید شبر زیدی. پاکستان میں ٹیکس امور کے بہت ہی مستند ماہر ہیں، حکومت بھی مشورہ کرتی رہتی ہے. جناب عمران خان کا سب سے بڑا سردرد یہ ہے کہ ان کی آمدنی میں، حکومت کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہو رہا، ٹیکسز بڑھ نہیں رہے بلکہ کم ہو رہے ہیں. اس سال تقریباً 300 ارب روپوں کی کمی ہوگی. یقیناً ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ کیوں ہو رہا ہے؟ شبر زیدی صاحب نے انگلیوں میں بتا دیا. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ملک میں وہ یونٹ جو بزنس یونٹس ہیں، جو کہ انڈسٹریل یونٹس ہیں، ان کی تعداد دسیوں لاکھوں میں ہے. رجسٹرڈ وہ چند ہزار ہیں جو کہ ایف بی آر میں رجسٹرڈ ہیں سیلز ٹیکس کے حوالے سے. اور سیلز ٹیکس رجسٹریشن کی اس تعداد کو بڑھانا آسان کام ہے. حکومت نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا ہے. پاکستان میں نان فائلرز کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ جہاں جہاں ہو رہا ہے نان فائلر کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نان فائلرز کو فائلر بنانے کے لیے، ان کو ڈاکیومنٹڈ اکانومی کا حصہ بنانے کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا. شبر زیدی صاحب نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو ایمنسٹی دینی پڑے گی. اس کے علاوہ آڑتیوں کا سسٹم ہے. بیچ کا آدمی جو کہ اربوں کھربوں روپے بیچ میں کماتا ہے، کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں دیتا. پاکستان کی ایگریکلچر اکانومی کی وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے حوالے سے کبھی کوئی بات نہیں کی گئی. یہ وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے حکومتی آمدنی مسلسل گر رہی ہے. حالات خراب ہو رہے ہیں. حتیٰ کہ عمران خان کو یہ کہنا پڑا ہے، وزیر اعظم کو، کہ وہ اس ایف بی آر کو ہی ختم کر دیں گے، نئی ایف بی آر جنم دیں گے. وزیر خزانہ اسد عمر اس حد تک ایف بی آر میں اب جو کرپشن میں اضافہ ہوا ہے اتنے پریشان ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو ایف بی آر کے پیچھے لگا دیں گے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے. عمران خان کا خواب ہے کہ وہ 50 لاکھ گھر بنائیں، 1 کروڑ ملازمتیں پیدا کریں. ابھی تک اس سلسلے میں پہلے گھر کی بنیاد بھی صحیح طرح سے نہیں رکھی جا سکی ہے. ان کو احساس بھی ہو رہا ہے کہ یہ مسئلہ بہت ہی سنگین ہے اور ان کے بس سے باہر ہے یا ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ مثالیں موجود ہیں. سندھ کے اندر مثال موجود ہے کہ 1 لاکھ روپے میں چھوٹا سا گھر غریب کو سر چھپانے کی جگہ تو بنائی جا سکتی ہے. یہ مثال بن سکتی ہے عمران خان صاحب کے لیے اگر وہ سمجھنا چاہیں. یہ سب کچھ ہم بات کریں گے چھوٹے سے وقت کے بعد. وزیر اعظم عمران خان کا جو سب سے بڑا انتخابی وعدہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ 1 کروڑ ملازمتیں پیدا کریں گے، 50 لاکھ گھر بنائیں گے. اس وقت بھی ماہرین نے اس وعدے کو چیلنج کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی معیشت کی یہ سکت نہیں ہے، پاکستان میں انفراسٹرکچر نہیں ہے، پاکستان میں تیاری نہیں ہے. 50 لاکھ گھر بنانا کہنا آسان ہے، دراصل بنانا بہت مشکل ہے. آج وزیر اعظم عمران خان نے اس کا برملا اظہار کیا ہے کہ یہ واقعی ایک ایمبیشس ٹارگٹ تھا اور یہ اس پہ عمل درآمد یقیناً اس میں بہت شدید مشکلات ہیں. آج اس سلسلے میں بہرحال ایک ٹھوس ابتدا ہوئی جب انہوں نے عالمی بینک کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پہ دستخط کیا. اس کی تقریب ہوئی تھی اسی 50 لاکھ گھر کے حوالے سے، اور آج اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اپریل میں اب یہ اسکیم پہ آغاز شروع ہو جائے گا. مگر پہلی بار انہوں نے برملا طور پہ قوم سے کہا کہ یہ بہت ہی مشکل کام ہوگا. ایمبیشس ٹارگٹ ہے 50 لاکھ گھر بنانا، جب ابھی پاکستان میں وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، مورگیج دینے کی فیسلٹیز، بینک میں جو فائنینشیل سپورٹ چاہیے وہ نہیں ہے ابھی، اور اس کے لیے ہم پوری تیاری کر رہے ہیں. فورکلوجر لاز کی، ورلڈ بینک کی مدد ہمیں چاہیے ہوگی، کیونکہ یہ اس میں رکاوٹیں کئی جگہ پہ اب ہیں. یہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، یہ آسان نہیں ہے. جب آپ پہلی دفعہ اتنا بڑا کرنے جا رہے ہیں تو اس میں بڑے پرابلمز آئیں گے. لیکن ہم نے اس لیے یہ سارا جو ٹاسک فورس ہے وہ میرے نیچے ہے. ہم جلدی بھی یہ لانچ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ جب تک ہم پوری طرح تیار نہیں ہم لانچ نہیں کریں گے. تو اب انشاءاللہ اپریل میں لانچ کر رہے ہیں. یعنی عمران خان کے واضح اعلان کے باوجود اب بھی ابہام برقرار ہے کہ 50 لاکھ گھروں کے منصوبے پر عمل کب اور کیسے شروع ہو.
मगर आज हम आपको बताते हैं कि इंतहाई कम कीमत पर घरों की तामीर की मिसालें मौजूद हैं और सिंध में सिर्फ 1 लाख रुपए में एक छोटा सा घर गरीब के लिए सर छुपाने की एक डिसेंट जगह बनाने का एक बहुत ही कामयाब तजुर्बा किया गया है सिंध में। सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से काम कर रही है, सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एक NGO है जिसने पिछले 9 बरसों से सिंध के इंतहाई पसमानदा इलाकों में सरकारी फंडिंग से गरीब घरानों को फ़नी तरबियत, छोटे कारोबार और मुफ्त घर बनाकर दे रही है। इस पर बड़ा अच्छा उसने अमल किया। इस मंसूबे के तहत अब तक तकरीबन 1 अरब रुपए की लागत से 10,000 घर तामीर किए जा चुके हैं। ये बात यकीनन हैरानकुन है कि 1 लाख रुपए की इमदादी रकम से 2 कमरों का पक्का मकान बनाकर दिया जा रहा है और 3,000 घर अब तक मुस्तहिकीन को फराहम भी किए जा चुके हैं। यह घर किस तरह के हैं, कैसे तामीर होते हैं, दिखाते हैं हम अपने नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के देही इलाके की बेशतर आबादी के नसीब में ऐसे ही मकानात हैं। जिला खैरपुर के गांव कोड़ल शाह की हनीफा 3 बच्चों के साथ इस घर में गुजारा करती थी। इनका भी एक ख्वाब था कि इनका अपना पक्का मकान हो। 1 साल पहले इनका समाजी तंजीम सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन से राब्ता हुआ, जहां से इन्हें घर के लिए 1 लाख रुपए की माली इमदाद मिली। अपने किसान शौहर के साथ मिलकर हनीफा पक्का आशियाना बनाने में कामयाब हो गईं। पहले गुर्बत के हिसाब से बहुत मुश्किल गुजारा होता था। यहाँ कच्चा मकान था, वो गिर गया तो झोपड़ी बनाई, अगर बारिश हो जाए तो छत पर प्लास्टिक डाल देते थे। अब अपने घर में बहुत खुश हैं, जिंदगी अच्छी गुजर रही है। इस गांव में सिर्फ हनीफा को ही नहीं, 8 दीगर गरीब खवातीन को भी इमदादी घर मिले हैं। अल्लाह वसाए के 5 बच्चे हैं। इनके मकान की छत पर गारे की आखिरी प्लाई का काम बाकी रहता है। हाणे को जब का तो सफ़ा भी आए पिया सफ़ा हाणे असली असां दुआऊं था क्यों तो हाणे असांखे सिंध हुकूमत ॾिनो आहे असांखे घर। अलाह ख़ुशि करे उन्हनि खे, असांखे बि जेको विहाए धन जी जॻहियुनि में, न त असांजा वॾा वीचारा भी ईअं हुया जीअं असांजी झूपड़ियूं आहिनि। सवाल ये है कि सिर्फ 1 लाख रुपए की मुफ्त सरकारी इमदाद से 2 कमरों वाले पक्के मकान की तामीर कैसे हुई? जब लोगों को बताते हैं कि हम 1 लाख में घर बना देते हैं तो वो भी शौक होते हैं कि यार 1 लाख में तो कुछ भी नहीं बनता, आप घर बना के देते हैं। लेकिन ऑनेस्टली देखेंगे 1 लाख रुपए में हम पूरा इसका जो स्ट्रक्चर है, 2 कमरों का घर होता है, पक्का घर है, इसकी DPC बनती है, इसकी रूफ़ जो होती है वो सिर्फ गार्डर होता है, लेकिन बाकी जो है वो लोड बेरिंग तो होता नहीं है, तो इस वजह से वो चलाते हैं। लेकिन बेसिकली आइडिया ये होता है कि हम इनको कॉस्टिंग करके देते हैं मटेरियल की, जितना भी सामान आ जाएगा वो 1 लाख से थोड़ा सा कम पेश होता है। बाकी इनकी जो लेबर रेंज होती है वो हम खुद इनको हौसला देते हैं कि जी लेबर आपको खुद करनी पड़ेगी, मिस्त्री आपका खुद हो तो ठीक है, वरना उसको मिस्त्री को पेमेंट ये खुद करते हैं। तो थोड़ा सा ये कंट्रीब्यूट करके ये घर बन जाता है। स्पेसिफिकेशन हमारी होती है, हमारे इंजीनियर्स होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, उस स्पेसिफिकेशन से हट के कोई घर नहीं बना सकता। असल में मेरा मकसद ये है कि अगर हम हेल्प करना चाहें ना और रियल तरीके से, तो किसी भी को अगर थोड़ी मदद की जाए तो उसको भी कंट्रीब्यूशन की जाए तो वो लोग मिलेंगे। ये तो सबसे पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट को हम दे रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा फंडिंग हो तो इस तरह के जो है ना वो तो 50 लाख घर भी बन सकते हैं। यूँ तो हुकूमत सिंध के ऐसे इमदादी मंसूबों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं, जिसकी बड़ी वजह अक़रबा परवरी और सियासी मुदाखलत रहती है। लेकिन इस मंसूबे में बज़ाहिर ऐसी शिकायत नहीं मिली। हम पगार को वोट देते हैं और घर मिला है सिंध हुकूमत के तरफा। इसमें सियासत से किसी पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं है, किसी का भी घर बन सकता है, लेकिन क्राइटेरिया ये होती है कि वो पुअर हो, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हो, और दूसरा ये है कि उसको विलेज ऑर्गेनाइजेशन
आइडेंटिफाई करे और रिकमेंड करे कि जिसका घर बने। इस मौजू में बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन जनाब शुएब सुल्तान खान। एक बार फिर हम आपको बताएं कि हुकूमत सिंध इसके लिए फंडिंग फराहम करती है और ये हुकूमत सिंध का एक बहुत अच्छा मंसूबा है। शुएब सुल्तान खान साहब को उनकी समाजी खिदमात के एतराफ़ में, इस प्रोजेक्ट में उनकी खिदमात के एतराफ़ में 23 मार्च को आला सिमर एजाज़ निशान इम्तियाज़ भी नवाजा गया। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। आपका एक्सपीरियंस, क्या इसको एक्सपैंड किया जा सकता है कौमी सतह पर? ये जो इमरान खान साहब का प्राइम मिनिस्टर का 50 लाख घरों का प्रोग्राम है, बेसिकली वो गरीब लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को घर बना के देना चाहते हैं। आपके ख्याल में जो आपका एक्सपीरियंस है उसके पस मंज़र में ये डूएबल है? असल में इसका बैकग्राउंड है, ये जो काम हो रहे हैं घर बनाने वाले, उसकी बुनियाद ये है कि गुरबत तो घर घर सतह पर है, अकेले या इनफरादी तौर पर उनकी मदद नहीं हो सकती, लेकिन अगर ये कि वो रज़ामंद हों मुनज़्ज़म होने के लिए, जिसका विलेज ऑर्गेनाइजेशन जिसका डिटेल ने ज़िक्र किया, तो उसके बाद एक होलिस्टिक अप्रोच होती है जिसमें कि पहले उनको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाती है, उसके बाद फिर ये इस बात पे मुनहसर होते हैं कि किस चीज़ के वसाइल हमारे पास हैं, क्या काम हम भी करें। अच्छा सर, एक बुनियादी सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि SRCO आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रूरल एरियाज़ में, डीप रूरल एरियाज़ में, गरीब इलाकों में काम करती है। क्या ये मॉडल, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एप्लीकेबल है शहरों की तरफ अगर हम इसको लेके आएँ? नहीं, ये शहर के लिए प्रोग्राम नहीं है, अब ये सिर्फ देही इलाकों के लिए है, क्योंकि ये जो 36 साल से मैं काम कर रहा हूँ, पहले मैं आपके प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा, मैं आपके एक्सपीरियंस की और आपकी नॉलेज की और आपका जो स्कोप है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा, मगर इस सोच को, इस कॉन्सेप्ट को हम शहरों में ला सकते हैं। नहीं, शहर के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम है, वो भी वहाँ पर हुआ है कराची में। अख्तर हमीद खान जो मेरे उस्ताद हैं, जिनसे मैंने 60 साल पहले से ये काम सीखना शुरू किया था, वहाँ पर उस किस्म का प्रोग्राम हो सकता है जो उन्होंने औरंगी में इतना बड़ा प्रोग्राम किया। लेकिन चूँकि देही इलाकों के जो, जैसे आपने घरों का ज़िक्र किया, अब घरों का जो ज़िक्र आपने किया है उसमें जो देही इलाकों में घर बनते हैं और जिस हिसाब से बनते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, और उसके अंदर लोगों में भी जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सब शामिल होते हैं। शहरों में ये बात नहीं है, शहरों में वो कोहेसिव नहीं है, वो कम्युनिटी स्पिरिट नहीं है जो कि गाँव में। और खान साहब, ये कैसे इंश्योर करते हैं, जो हमारी सोसाइटी के अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आप रकम मखसूस कर रहे हैं 1 लाख रुपए, कि वो पूरे के पूरे इसी प्रोजेक्ट पे खर्च हो, वो इधर उधर ना हो जाए, ये कौन सा निज़ाम है जो इस चीज़ को इंश्योर कर लेता है कि 100% इसका खर्च वही हो जिसके लिए दिया जा रहा है? देखिए ना, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि असल में हकीकत ये है कि अगर लोगों के पर एतबार किया जाए और लोगों को एक दूसरे पर एतमाद हो तो ये बात होती है। तो इसीलिए जो कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज़ करना है वो सबसे बड़ी बुनियाद होती है। अगर वो ऑर्गेनाइज़ ना हो और एक दूसरे की मदद करने को तैयार ना हो और एक दूसरे का ख्याल न रखें और एक दूसरे के ऊपर नज़र न रखें, क्योंकि जो विलेज ऑर्गेनाइजेशन है ये तो एक ऐसा इदारा है जो कि हर महीने तकरीबन उसकी मीटिंग होती है और हर एक को ये बताना होता है, ये इसमें कमेटी नहीं है, तमाम लोग जो हैं, जो उस इदारे के मेंबर हैं, वो तब के सब महीने में एक दफ़ा मिलते हैं और फिर ये देखते हैं कि ये काम जो हो रहा है ये कैसे हो रहा है, ठीक हो रहा है। और दूसरी ये चीज़ कि ये प्रोग्राम जो है, इसमें हमेशा मैंने ये कहा है कि बाकी तो सब चीज़ें बर्दाश्त हो जाएंगी लेकिन बेईमानी बर्दाश्त नहीं होगी। अगर बेईमानी किसी ने की तो वो इसमें नहीं रहेगा। फिर ये कि इसमें कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, लोगों का और जो इदारा है उसके साथ एक डायरेक्ट ताल्लुक़ है। सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट हम देते हैं, लोग खुद बनाते हैं और उनको अगर कोई शिकायत हो तो वो क्या प्लान्स हैं खान साहब, इसको एक्सपैंड करना है या ये कि आप स्लो और स्टेडी स्पीड से चल रहे हैं तो वही है, या इसमें कोई मज़ीद इसको ज़रा बड़े पैमाने पे फैलाने का कोई प्रोग्राम है? नहीं, देखिए हमारा तो प्रोग्राम जो बड़े पैमाने वाला है वो ये है कि अब आपके जैसे सिंध का आप देख लें, सिंध में तकरीबन 4.2 मिलियन रूरल हाउस होल्ड्स हैं
اور اس کا جو ہم نے سروے کیا ہے پاورٹی سکور کارڈ کے حساب سے تقریباً 2.7 ملین ایسے ہیں جن کو کہ ضرورت ہے مدد کی، لیکن اس مدد کی ضرورت ہے جس میں کہ ان کی جو مالی حالت ہے وہ بہتر ہو، اور اس کے بعد جو باقی چیزیں ہیں وہ حکومت کی طرف سے ان کے پاس آئیں، اور اس میں جب تک کہ یہ 2.7 ملین جو ہیں یہ آرگنائز نہیں ہوتے اس وقت تک باقی چیزیں نہیں ہو سکتی، تو وہ ہم کر رہے ہیں۔ سب سے اہم چیز جو سندھ کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خواتین ہیں ان کے ذریعے ہو رہا ہے، اور خواتین جب ہوتی ہیں آرگنائز تو وہ کہیں زیادہ مردوں سے زیادہ کام کرتی ہیں، اور مردوں سے زیادہ، اور ظاہر ہے ان کو پورے خاندان کا خیال ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ چیز ہو جائے تو اس کے بعد جو بھی آپ گھر بنانا چاہیں، آپ اس میں ہیلتھ، ایجوکیشن، یہ سارے پروگرام ہیں ان کو لانا چاہیں، تو یہ بنیاد بہت ضروری ہے خان صاحب، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ غریبوں تک چیزیں نہیں پہنچ سکتی۔ بہت بہت شکریہ جناب شعیب سلطان خان، چیئرمین سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن، بہت ہی قابل قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ کمر سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے گزشتہ ہفتے وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد کے لیے کھلی اجازت دی کہ یہاں پہ ہائی رائز بلڈنگز بنائی جائیں۔ اسلام آباد کے لیے تو اجازت ہو گئی، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ملک میں ہوا ہے جہاں کے سب سے بڑے شہر، معاشی کیپٹل اور جو شہرگ ہے ملک کی کاروبار کی، کراچی، وہاں پہ کئی سالوں سے ہائی رائز بلڈنگ نہیں بن پائی ہے، بن نہیں پا رہی ہے، اجازت نہیں ہو رہی ہے۔ ایک عجب صورتحال ہے۔ اسلام آباد کے لیے کوئی اور قانون، کراچی کے لیے کوئی اور قانون، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا اور اس پالیسی کی منظوری دی کہ پاکستان کے شہروں میں کثیر المنزلہ عمارات بنائی جائیں، شہروں کو اوپر کی جانب بڑھایا جائے، ان کو پھیلایا نہ جائے۔ یہ ایک پالیسی فیصلہ تھا جو وزیر اعظم عمران خان نے کیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اعلان کیا کہ وہ فوری طور پہ اس سلسلے میں قانون سازی کرائیں گے، اجازت دیں گے۔ اسلام آباد اور لاہور میں وفاقی کابینہ کے فیصلے کی اطلاع وزیر اطلاعات فواد چودھری نے دی۔ پرائم منسٹر صاحب نے لاہور میں بھی اور اس جو سی ڈی اے ایل ڈی اے کو بھی اور سی ڈی اے کو بھی دونوں کو یہ ہدایات دی تھیں کہ شہر جو ہیں وہ پھیلنے نہیں چاہیے، آپ ان کو ورٹیکل بلند کرنے کی بات کریں۔ لہٰذا آج سول ایویشن اور سی ڈی اے کی ایک جو مسلسل میٹنگز ہوئیں 3-4، اس کے بعد آج یہ اپروول دے دی گئی ہے، اور اب اسلام آباد میں جو ہائی رائز بلڈنگز ہیں اس کے لیے جو ہائٹ کی شرط ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد میں ہائٹ کی شرط مکمل طور پہ ختم کی گئی، لاہور کے لیے اس پالیسی کا اعلان ہو گیا، اور آج ایک بار پھر وزیر اعظم عمران خان نے اپنی سوچ کی، اپنی اس فکر کا اعادہ کیا جب وہ اسلام آباد میں 50 لاکھ گھروں کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا یہ کانسیپٹ ہے، ان کا یہ مصمم ارادہ ہے کہ پاکستان میں بڑے شہروں کو اوپر کی جانب چلنا چاہیے۔ اب ہم نے فیصلہ کیا پاکستان میں کہ ہم نے پورا لوگوں کو ورٹیکل جانے دینا ہے، جتنا بھی اوپر کوئی بنانا چاہے، ٹاورز بنانا چاہے بنائیں، کیونکہ یہاں سارے ہماری اتنا زیادہ پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کو تھریٹ ہے، ہاؤسنگ سوسائٹی سے پھیلتے جا رہے ہیں شہر، نہ ان کو ہم امیونٹیز دے سکتے ہیں، سپریڈ کر رہے ہیں۔ اس لیے اب ہم نے اوپر جانے کے لیے سول ایویشن سے بات کر لی ہے، صرف جو ایریاز افیکٹ ہوتے ہیں ایئرپورٹس کے ارد گرد، اس کے علاوہ ہم اجازت دیں گے کمرشلی جتنے بھی اوپر لے جا سکیں لے کے جائیں، جس طرح کہ دبئی میں ہے، جس طرح کہ باقی ملک میں، اور خاص طور پہ جو سنگاپور ماڈل ہے، سنگاپور کا بہترین یوٹیلائزیشن ہے کیونکہ زمین کی کمی ہے وہاں، انہوں نے زبردست کیا۔ تو یہ ابھی ہماری ٹاسک فورس سنگاپور سے پورا ان سے ان کے ایکسپیرینس سے سیکھے گی۔ یہ پورا بیک گراؤنڈ اپنی جگہ، لیکن انتہائی تشویشناک بات یہ ہے کہ ملک کے سب سے بڑے شہر، معاشی شہرگ، بزنس کیپٹل کراچی میں کثیر المنزلہ عمارات کی تعمیر پر تقریباً 2 سال سے غیر اعلانیہ پابندی برقرار ہے، جس کی وجہ سے کراچی میں پچھلے 2-3 سالوں سے کوئی کثیر المنزلہ عمارت کا نیا بھرپور منصوبہ سامنے نہیں آیا ہے۔ اربوں روپے کی سے منسلک بلڈنگ انڈسٹری کا کام تقریباً منجمد ہو چکا ہے، ایک کرائسس کی سی صورتحال ہے۔ بہت اہم بات یہ ہے کہ
سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے پچھلے 4 مہینے پہلے تقریباً 4 مہینے پہلے کراچی میں 6 منزلہ عمارت سے اونچی بلڈنگز پر پابندی کا اپنا فیصلہ خود ہی واپس لے لیا تھا اور ساتھ ہی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے لیے NOC کی لازمی قرار دیا تھا، مگر بہرحال انہوں نے پابندی اٹھا لی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس کے باوجود ایک بھی NOC نہ مل رہی ہے، نہ تعمیرات ہو رہی ہیں، حالات جو کہ تو برقرار ہے۔ وزیر اعظم کی پالیسی یہ ہے اسلام آباد میں اب ہر طرح کی کثیر المنزلہ عمارت بن سکتی ہیں بلا روک ٹوک، وہ اب NOC سے آزاد ہوں گی۔ کراچی میں کثیر المنزلہ عمارات کی تعمیرات NOC کی پابندیوں سے منسلک ہیں اور بھرپور انداز میں منسلک رہیں گی، اور یہ ایک بہت ہی کنٹراسٹ ہے جو کہ اس وقت نظر آ رہا ہے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ 3 ماہ قبل سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جناب جسٹس گلزار احمد نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو حکم دیا تھا کہ جو عمارتیں کراچی کے اصل ماسٹر پلان سے متصادم ہیں انہیں گرا دیا جائے اور شہر کو پہلی والی حالت میں بحال کیا جائے۔ ان عدالتی احکامات کے تناظر میں SBCA اتنی محتاط ہو گئی کہ اس نے تعمیراتی NOC دینے سے ہی گریز کرنا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں مزدوروں اور انجینئرز کی ملازمتیں سیمنٹ، سٹیل اور لکڑی، الیکٹرک، رنگ و روغن اور دیگر تعمیراتی اشیاء کی کم از کم 27 صنعتیں انتہائی سخت مشکل میں پڑ گئی ہیں۔ عجب صورتحال ہے، اسلام آباد لاہور کے لیے کچھ اور قانون، کراچی کے لیے کوئی اور قانون، اور یقیناً یہ ایک ناقابل فہم صورتحال ہے۔ اس پہ کنسٹرکشن بزنس انڈسٹری اور کنسٹرکشن سے متعلقہ انڈسٹریز کیا کہتی ہیں یہ ہم پوچھیں گے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کریں جناب حسن بخشی جو کہ چیئرمین ہیں آل پاکستان بلڈر ایسوسیشنز اینڈ ڈیولپرز کے، اور بہت اہم موضوع بتائیے بخش صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ پرائم منسٹر نے اسلام آباد میں لاہور میں اعلان کر دیا ہے کہ ہائی رائز بلڈنگز بن سکتی ہیں، ان کے لیے ہائٹ کی کوئی لمٹ نہیں ہونی چاہیے، اور ایک کانسیپٹ دیا ہے انہوں نے کہ ہائی رائز بلڈنگز ہونی چاہیے تمام شہروں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ کامران خان صاحب۔ اسلام آباد میں جو پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا ہے کہ ہائی رائز بلڈنگز بننی چاہیے، اسکائی اسکریپر بننے چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے سول ایویشن اتھارٹی کو کہا کہ آپ اپروول دیں ہائٹ کا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، نہ صرف آباد بلکہ پوری ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن انڈسٹری اس کو ویلکم کرتی ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ ڈیسیجن کی بہت عرصے پہلے ضرورت تھی۔ خیر دیر آئے درست آئے، یہ ڈیسیجن سے ایک امپٹس ملے گا اس انڈسٹری کو، تھرسٹ ملے گا، اور کام انشاءاللہ تعالیٰ آگے بہتر طریقے سے ہوگا۔ یہ کانسیپٹ جو ہے یہ ہائی رائز بلڈنگز کا بخشی صاحب، یہ کراچی کے لیے اپلیکیبل ہے؟ دیکھیے عمران خان صاحب نے اسلام آباد کے لیے جو ہائی رائز کا فارمولہ پیش کیا ہے اور اسی قدر ملتا جلتا فارمولہ لاہور کے لیے بھی کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو بھی ویلکم کرتے ہیں، بٹ جو نرو ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کی، ورٹیکل کنسٹرکشن کی، وہ ہے کراچی۔ میں یہ سمجھتا ہوں خان صاحب نے سول ایویشن اتھارٹی اور پاکستان ایئر فورس کو انسٹرکٹ کرنا چاہیے کہ کراچی میں بھی بلڈنگ ہائٹس پہ ایک لبرل پالیسی آنی چاہیے۔ آج کراچی کی پوزیشن یہ ہے کہ اگر آپ ہائٹ لینا چاہتے ہیں تو کوآرڈینیٹس آف پاکستان سول ایویشن اور PF سے NOC لیتے 9 سے 12 مہینے لگ جاتے ہیں، اس سے کام بہت ڈیلے ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں خان صاحب سے اور آپ کے پروگرام سے کے تھرو اپیل بھی کرتا ہوں کہ خان صاحب انشور کریں گے کہ کراچی از ناٹ لیفٹ آؤٹ، اور کراچی میں بھی اسکائی اسکریپرز ہائی رائز بلڈنگ بننے کے لیے انکریج کرنا چاہیے، اور یہ ہائٹ کی جو پروسیجرز ہیں اس کو آسان کرنا چاہیے۔ بخش صاحب کیا اسٹیٹس ہے اس وقت کراچی میں بلڈنگ کنسٹرکشنز کا؟ کراچی میں اس وقت کنسٹرکشن اینڈ بلڈنگ انڈسٹری ٹوٹل انسرٹنٹی کا شکار ہے۔ اس انسرٹنٹی کی میں چند وجوہات بتاؤں۔ 2 سال پہلے ثاقب نثار صاحب نے آرڈر کیا اور بین لگا دیا ہائی رائز پہ۔ یہ ہائی رائز کا بین میرے خیال میں جنوری میں ختم ہوا، 16 تاریخ کو، 2 سال بعد 16 جنوری 2019۔ 22 تاریخ کو آنریبل جسٹس گلزار صاحب نے آرڈر دیا کہ کنورژن آف لینڈ پہ بین لگا دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ رہائشی بنگلوں کے پلاٹ پہ بلڈنگ کے نقشے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ امیونٹی پلاٹس وغیرہ کنسٹرکشن کے لیے ملٹی سٹوری کے لیے نہیں استعمال ہونے چاہیے، پارکس، ہم سب اس میں تائید کرتے ہیں۔ بٹ ہوا یہ کہ 22 تاریخ کو جسٹس گلزار نے یہ آرڈر دیا، اور 23 تاریخ کو جنوری کو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے ایک اپنا نوٹیفیکیشن نکالا، اور اس نوٹیفیکیشن میں وہ لکھتے ہیں کہ آج سے پہلے تمام جو بلڈنگیں کنورٹڈ پلاٹ پہ بنی ہیں
اس کو بند کر دیا جائے، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اسی طرح انہوں نے تمام نئے اپروول پہ بین لگا دیا۔ اب دیکھیے جو آدمیوں نے اربوں روپے، اور کہیں کورٹ اپنے آرڈر میں یہ نہیں لکھ رہا ہے، کورٹ کہہ رہا ہے کہ نئے پلاٹ کنورژن پہ بین لگنا چاہیے، بین ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں اگر کورٹ کہہ رہا ہے، آلدو ہم نے اپنا وکیل کھڑا کیا، ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو لیگلی کنورٹڈ ڈکلیئرڈ روڈ ہے اس پہ کنورژن الاؤ ہونا چاہیے، بٹ کورٹ آرڈر دے رہا ہے کہ مزید کنورژن نہیں ہوں گے۔ اور ہمارا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کہتا ہے کہ جو کنورژن ہو گئی ہیں، جو بلڈنگیں بن گئی ہیں، جو آباد ہیں، وہ بھی ہم وڈرا کر رہے ہیں نقشے، اس پہ بھی ایکشن ہونا چاہیے۔ تو تمام کاروبار انسرٹنٹی کا شکار ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، جو سودے ہوئے ہیں، لوگوں نے جو پلاٹ لیے ہوئے ہیں وہ بھی پریشان ہے، کیونکہ کورٹ نے کہیں نہیں روکا، بٹ بلڈنگ کنٹرول کہتا ہے کہ ہم نقشے بھی پروسیس نہیں کریں گے۔ جو پلاٹ کنورٹڈ لیگلی ہو چکے ہیں اس پہ نقشے بھی پروسیس نہیں کریں گے۔ میں آپ کے چینل کے تھرو جسٹس گلزار صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بلائیں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو، اور یہ دیکھیں کہ کس قسم سے کورٹ کے آرڈر کو مس یوز کیا جا رہا ہے، اور جن لوگوں کے بلینز اینڈ ٹریلینز آف روپے لگے ہوئے ہیں وہ آج ایک سسپینس میں ہیں، ایک کیوس میں ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، مگر بخشی صاحب آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ دہائیوں سے یہ بلڈنگ کنٹرول کا جو ادارہ ہے، یہ جو حکمراں سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے لیے ایک کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے، یہ سونے کی کان ہوتی ہے، یہاں سے اربوں خربوں روپے جمع کیے جاتے ہیں، ان کو دیے جاتے ہیں، اور یہ کرپشن کا منبع ہے ہمیشہ سے۔ یہ کاکا جیسے لوگ، آغا مقصود عباس جیسے لوگوں نے اس کو ایک نئی ہائٹس پہ پہنچایا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ جب یہ جسٹس ثاقب نثار نے پابندی ہٹائی تھی، آپ ہمارے پروگرام میں آئے تھے اور آپ کے دوسرے ساتھی بھی، سب کا یہ کہنا تھا کہ بلڈنگ کنٹرول کے ساتھ یہ طے ہوئی یہ بات کہ اب اس بلڈنگ کے اپروولز کے مسئلے کو ہم سٹریم لائن کریں گے، اس کو ایک صاف ستھرا نظام دیں گے، ون ونڈو آپریشن ہوگا، بلڈنگ کنٹرول آپ کے ساتھ، آپ ان کے ساتھ مل کے ایک جوائنٹ اس پہ کام کریں گے۔ سارا قصور ان کا نہیں ہوتا تھا، آپ کے لوگوں کا بھی ہوتا تھا۔ وہ وعدہ، یہ تمام چیزیں اب اس کو تقریباً 3 مہینے ہو گئے ہیں، یہ سب کہاں اڑ گیا؟ کیا پھر بیک ٹو اسکوائر ون ہے، ویسے ہی کام ہوگا جیسے پہلے ہوتا تھا؟ مین پلیج ہمارا تھا وی وانٹ ٹو میک پاکستان گریٹ اگین۔ 3 اس میں ہم نے چیز لکھی تھی، بائی بیکمنگ دی ہائیسٹ ٹیکس پیئنگ انڈسٹری آف پاکستان۔ اس کے لیے میں نے اسد عمر صاحب کو لیٹر لکھا ہے، اور ہم اس میں خود پرپوز کر رہے ہیں کہ پہلے سال ہم 100% ٹیکس بڑھائیں گے ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن انڈسٹری سے، اینڈ ایوری سبسیکوینٹ ایئر 50% بڑھائیں گے۔ یعنی پہلی انڈسٹری ہوگی اس نئے پاکستان میں جو خود کہہ رہی ہے کہ ہم ٹیکس بڑھانے کو تیار ہیں، ہمیں یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس دے دیں۔ نیکسٹ ہفتے میں شاید امید ہے میری ان کی ملاقات ہوگی، اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ وہ اس پہ ایگری ہو جائیں گے۔ کل میں چیئرمین FBR سے بھی ملا تھا۔ دوسری بات ہم نے کہا تھا کہ ویل اسٹینڈ اگینسٹ کرپشن ان دس انڈسٹری۔ یہ پلیج وہ تھا کہ جو بھی بلڈنگ کنٹرول میں چاہے وہ SBCA ہو یا کوئی بھی ہو، جو معاملات ہوتے ہیں، CDA ہو، مختلف LDA ہو، اس کے خلاف آباد کے تمام ممبرز کھڑے رہیں گے اور اپنا کاروبار کی طرح کریں گے، نہ کہیں بلیک میل ہوں گے اور نہ پیسے دیں گے۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، وی ہیو ناٹ بین ویری سکسیزفل ان اچیونگ دیٹ، کیونکہ جب ہم نے تقریباً اس پہ 3-4 مہینے کام کیا اور ایک سرٹن لیول پہ ہم آ گئے، ہم نے اپنے ممبرز کو پہلے ہم نے ان ہاؤس آرڈر صحیح کیا اور ممبرز کو ہم نے ایک پلیج کروایا کہ یار ہم یہ کام اب اس سے دور رہیں گے۔ اور اس کے بعد جب یہ کورٹ کا آرڈر آیا، یہ میں نے جیسے کہا جسٹس گلزار صاحب کا، اور پھر SBCA کا نوٹیفیکیشن آ گیا، ایک پھر کھلبلی اور انسرٹنٹی انڈسٹری میں کریٹ ہو گئی۔ جب انسرٹنٹی ہوتی ہے تو دیکھیے کوئی نہ کوئی سائڈ اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ چونکہ ممبرز کے بلینز آف روپے اسٹیک پہ تھے تو یقیناً اتھارٹیز نے فائدہ اٹھایا، بٹ گریجولی دیکھیں ڈیفیکلٹ ہے، 60-70 سال سے ایک سسٹم کے عادی ہوئے ہیں سب، جس میں کہتا ہوں میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، سب ہیں، یہ گریجولی امپروو ہوگا۔ اور اب ہم نے بھی یہ دیکھا ہے کہ بیبی سٹیپس لے کے ہم وہاں تک پہنچیں گے، اور اس کے درمیان اگر کسی بھی ادارے نے یا کسی بھی فورس نے ہمیں ڈیریل کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کے خلاف آپ کے چینل کے تھرو، مختلف میڈیا کے تھرو بھرپور آواز اٹھائیں گے۔ بہت بہت شکریہ بخشی صاحب، ضرور آواز اٹھائیں اور اس بات کو
یقینی بنائیں کہ یہ جو بلڈنگ انڈسٹری کے اندر اور بلڈنگ کنٹرول کے ادارے اور ان سے منسلکہ اداروں کے ذریعے جو اربوں کھربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے وہ کسی صورت سے ہر حال میں وہ اپنے اختتام کو پہنچے. اور عمران خان صاحب نے جو پلان دیا ہے ہائی رائز بلڈنگ کا، ورٹیکل شہروں کو بڑھانے کا، وہ صرف کراچی، لاہور، پنجاب اور اسلام آباد اور پنجاب تک محدود نہ رکھیں. اسے ہر صورت میں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی پہ بھی اپلیکیبل ہونا چاہیے. اور اس کے لیے جو کچھ ان کو کرنا ہے، سول ایویشن سے بات کرنی ہے، ایئر فورس سے بات کرنی ہے، تو کم از کم اس لیول پر تو وہ یہ کام کریں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.